अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्मैर अल्ताफ़ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसके बारे में हम अगर एज अ मुस्लिम देखें तो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो टॉपिक है वो ये है कि तिब्बे नबवी और हमारी सेहत, यानी इन दोनों को अगर हम रिलेट करें, जदीद साइंस जिस चीज़ को अब जाकर साबित करना शुरू कर रही है, यानी कि हम देखते हैं डे बाय डे एक नई रिसर्च जब आती है तो वो पिछले यानी 14 साल पहले जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया था, या कोई अगर इलाज के लिए या किसी भी अगर हम डेली लाइफ की रूटीन की चीज़ें भी देखें तो जो तरीका उन्होंने बताया था वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है और वो उसको जदीद साइंस भी मान रही है। तो इन दोनों के दरमियान बहुत तज़ाद अभी भी है और पहले तो बहुत ज़्यादा तज़ाद था। तो इसका हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इस पे बात करेंगे। और तिब्बे नबवी क्या है और इससे दूर होकर हमारी हेल्थ किस तरह से मुतासिर हो रही है, इन तमाम चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें जो कुरान में साबित हैं, यानी जिसका ज़िक्र है, लाइक ऑलिव ऑयल, इसके अलावा यानी जैतून का तेल, खजूर, इंजीर, और अगर हम बात करें कलौंजी की तो कलौंजी भी बहुत उसके बारे में कहा जाता है कि मौत के अलावा इसमें हर मर्ज़ का इलाज है। हमें वो तरीके नहीं मालूम कि हर मर्ज़ के लिए इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। कुछ तरीके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिए हैं। उन तरीक़ों पर क्योंकि हम नहीं जानते, उन पर रिसर्च नहीं करते, अगर हम देखें, गौर करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो 60% बीमारियां, WHO की रिसर्च के मुताबिक 60% बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से और नाकिस खुराक की वजह से होती हैं। तो अगर हम जो हमें एक तरीका बताया गया है तिब्बे नबवी के ज़रिए और सुन्नत के ज़रिए, जो जो चीज़ें साबित हैं कि वो हेल्थ के लिए, आपके लिए अच्छी हो सकती हैं और हम उससे दूर हैं, तो उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपनी हेल्दी रूटीन में अगर शामिल करके उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं जिससे आजकल मोहल्ले या इस तरह की बीमारी समझी जाती है जिसका कोई इलाज नहीं है। शायद इलाज मौजूद है और हम उस इलाज को जानते नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं दुनिया में उतारी है जिसका कोई इलाज ना हो। इलाज से हम दूर हैं, हमें मालूम नहीं है, उसकी मालूमात हम हासिल करना चाहते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन, जैसे अगर हम बात करें हार्ट डिजीज़ की, तो हार्ट डिज़ीज़ को किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस वक्त में इस चीज़ को किस तरह, इसका क्योर किस तरह से बताया गया था। जिस तरह से अजवा खजूर का बहुत ज़्यादा हम जिक्र सुनते हैं कि उस दौर में भी इसके ज़रिए हार्ट डिज़ीज़ का इलाज किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंजीर की बात करें, शहद की बात करें, ये तमाम चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्दी बना सकती हैं, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, क्योंकि इसमें 200 से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा, कुदरती अज्जा पाई जाती हैं और ये अज्जा हमारी हेल्थ को बहुत अच्छे से बूस्ट करती हैं। तो तमाम चीज़ों को हम जानेंगे मज़ीद हकीम साहब से। इस टॉपिक में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम मुस्तफ़ा अनीस साहब, जो कि आपके यानी आप सब जानते ही होंगे, डिफरेंट आप मॉर्निंग शोज़ में उनको देखते हैं, इसके अलावा डिफरेंट हेल्थ शोज़ में उनको देखते हैं और एक बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि तिब्बे नबवी से रिलेट करके हम अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, हमारी डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कहाँ कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, उन गलतियों को किस तरह से सुधार सकते हैं, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है, इस हवाले से आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर facebook.com/डॉक्टर स्मैर अल्ताफ़ पर कमेंट के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, हकीम साहब। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह के नाम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया। और आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, जिस टॉपिक पर वो है तिब्बे नबवी। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होगा कि हमारी देखने वाली जितनी भी आवाम है उनको बताएं कि तिब्बे नबवी आखिर किस यानी इस टर्म को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं आप? देखिए, तिब्बे नबवी का मुराद ये है कि सुन्नतों पे अमल करना, वो उन चीज़ों पे अमल करना जिसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस के अंदर है। क्योंकि देखिए, जो हिकमत है उसका ताल्लुक़ भी कुरान और हदीस से ही है। तो तिब्बे नबवी का मतलब ये है कि
وہ ان چیزوں پہ عمل کرنا جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، ان چیزوں کو کھانا پینا اور اس طریقے سے کھانا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پراپرلی طور پر زندگی اپنائی اور جس طریقے سے زندگی گزاری، اسی کو طب نبی کہا جا سکتا ہے۔ تو طب نبی کے اندر وہ سب چیزیں موجود ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، جیسے کہ کلونجی ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، انجیر ہے اور بہت سارے فروٹس ہیں، جو چیزیں، شہد، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، بس انہی کو فالو کرنا طب نبی ہی کہا جا سکتا ہے۔ اوکے، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا۔ اور ڈفرینٹ ہم ریسرچز پڑھتے ہیں، شہد کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ 200 سے زیادہ اس میں قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں، تو شفا کا بھی ایک مظہر ہے۔ دوسری بات کلونجی، میں چاہوں گی کلونجی کی تھوڑی جو ہے نا شوگر کے حوالے سے بھی اور کینسر کے حوالے سے بھی جو آپ کی اپنی ریسرچ بھی چل رہی ہے، میں چاہوں گی اس کے حوالے سے ریلیٹ کر کے بتائیں۔ لیکن نارمل طور پر کہا جاتا ہے کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے، کیونکہ یہ سر سے لے کر پیر تک ہر مسئلے کا شافی علاج ہے۔ لیکن پرابلمٹک ایشو کیا ہے کہ ہمارے ہاں ریسرچ نہیں ہے، تو اس کو گرم کہا جا سکتا ہے۔ جس کو کہو کہ مسئلہ کلونجی کہو کہ گرم ہے بھائی، یہ مسئلہ ہو جائے۔ دیکھیے، تو ہر چیز کا ایک اعتدال، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک اعتدال ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے کے ساتھ اس کو لیا جائے گا تو اس کی افادیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جیسے کلونجی کو جن لوگوں کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم ہے بلیڈر کا، یا جن لوگوں کو پرابلم ہے کوئی بھی نوزیا کا، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ 1/4 چمچہ کلونجی تھوڑے سے گرم پانی میں ابالیں اور چھان کر اس میں تھوڑا سا شہد یا گڑ ملا کر اس کا قہوہ پئیں، تو انشاءاللہ تعالی جتنے بھی پرابلمز ہیں جس کا تعلق اعصاب سے ہو سکتا ہے یا دماغ کو فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کی بھی اللہ نہ کرے ناک بند ہو جاتی ہے، نزلہ بہت زیادہ بہتا ہے، تو اگر اس کلونجی کے ساتھ تھوڑا سا ملا لیا جائے مہندی کے پتے اور اس کو گرائنڈ کر کے، یہ شور مہندی کے وہ پتے جو ہم مہندی کون میں آتی ہے وہ والی مہندی؟ دیکھیے مہندی کے پتے سنا جس کو کہا جا سکتا ہے، اوکے، اور سنا کا ذکر قرآن مجید سنام کی، ہاں، برگ ہنا ایک الگ چیز ہے، برگ سنا ایک الگ چیز ہے۔ یہ کلیریفیکیشن برگ ہنا مہندی کہلاتی ہے اور برگ سنا مہندی کے پتے کہا جا سکتا ہے۔ تو مہندی کے پتوں کے لاکھوں فوائد ہیں، تازے پتوں کی، اگر جب وہ سوکھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں کچھ کیمیکلز کے مرکب کر کے وہ مہندی بنتی ہے، تو ان سینس وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، تو اگر مہندی اور کلونجی کو آپس میں گرائنڈ کر لیا جائے اور اس میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ملا کر اس کو پکا لیں، تو اسی تیل کو پکا کر اگر ناک میں، ناف میں اور تلووں پہ لگایا جائے، تیل بنے گا یا پھر پیسٹ بنے گا؟ یہ دیکھیے یہ 2 سے بنے گی، میں بتاتا ہوں کس طرح بنے گی۔ بالکل، پہلے اس کو آپ نے تقریباً 50 گرام لینا ہے زیتون کا تیل، اس میں 10 گرام ڈال لیا جائے مہندی کے پتے، 10 گرام ڈال دیا جائے کلونجی، اس میں 2-3 ابال دیں۔ جب جو ابال آ جائیں گے تو اس کو چھان لیں، جو چھاننے کے بعد اس کا پلپ یا آئل الگ ہو جائے گا اور جو اس کا گودا ہے وہ الگ ہو جائے گا۔ یہ جو تیل ہے یہ فائدہ مند ہوگا جن لوگوں کا ناک کا گوشت بڑھ رہا ہے، یا جن لوگوں کا پیٹ یا ناف اتری رہتی ہے ان لوگوں کے لیے، یا جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے ان لوگ، تو وہ لوگ اپنی ناک میں لگائیں گے تو نزلہ رک جائے گا، ناف میں لگائیں گے تو پیٹ کے جو افعال ہیں، جن لوگوں کو بہت زیادہ آسال رہتا ہے، موشنز رہتے ہیں یا پیٹ میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ تیسرا، جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ہے یا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے یا ہائی بلڈ، تو وہ لگائیں اپنے تلووں کے اندر، ان سے لگانے سے انشاءاللہ تعالی ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرا، اب یہ جو پل بنا ہے اس پل کو تھوڑے سے شہد میں ملا کر معجون بنا لیں، اور یہ صبح دوپہر شام آدھا چمچہ کھائیں، تو یہ ڈسٹ الرجی کے لیے، جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں یا وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں کو مائیگرین جیسا امپیکٹ رہتا ہے، آدھی سی کا درد رہتا ہے، اس کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں، اب آپ نے بات کی کینسر، کینسرز کو اگر ختم کرنا ہے تو اس کلونجی کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو لینا پڑے گا وینیگر، جس کو سرکہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ناظرین آپ اپنے پین اور پیڈ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ کوئی بھی ٹوٹکا آپ مس نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بھی ٹوٹکا کام آ سکتا ہے۔ بالکل، تو سرکہ کو کہا جاتا ہے جس گھر میں سرکہ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری یا مفلسی نہیں آتی ہے۔
کیونکہ سرکہ ام الامراض ہے، مطلب بہت سارے ایسے امراض جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان مرضوں کا بھی سرکہ علاج ہے. جیسے کہ جن لوگوں کی بہت زیادہ بینائی کمزور ہو رہی ہے، تو وہ اگر اس سرکے کے اندر تھوڑا سا کیا کہتے ہیں اس کو، شیر مدار، ایک جڑی بوٹی آتی ہے، اس میں ملا کر لگائیں اور اپنی آنکھوں میں ڈالیں. آنکھوں میں ڈالیں؟ ہاں. تو وہ اللہ کے حکم سے جن لوگوں کو بھی موتیا ہے یا جن لوگوں کی آنکھوں پہ جھلیاں آ جاتی ہیں اس کو صحیح کرنے میں. اور جن لوگوں کی آنکھوں میں بہت ککڑے رہتے ہیں، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا، آنکھوں میں جو ہے وہ چھالے، آنکھوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ پانی آتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ دکھتی رہتی ہیں، آنکھوں میں جلن رہتی ہے، یا بینائی کمزور ہے، تو وہ ایک آتا ہے، اس کو سرما ہی کہا جاتا ہے، مائی سرما کہا جا سکتا ہے. تو اس میں 2 گرام مائی سرما ملا کر اپنی آنکھوں میں لگائیں تو یہ ککڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین قسم کا امراض کا علاج بن جاتا ہے. تیسرا اب آ جاتی ہے کینسر کے اوپر. آپ ایسا کریں کہ 100 گرام لے لیں سرکہ، اس میں 10 گرام ڈال دیں آپ کلونجی، اور اس میں 2 گرام. ایک سیکنڈ، سوری ٹو کٹ یو آف. ناظرین، اگر آپ کو حکیم صاحب نسخہ بتا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں ہی اپنا علاج کرنا شروع کر دیں. یقیناً ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا، وہ زیادہ آپ کے، یعنی کینسر کے بھی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں، تو ان کی سیویئرٹی اس کے اکارڈنگ ہوتی ہے، تو سمٹمز بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ گھر میں بیٹھے اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ کسی ماہر کے پاس ہی رجوع کریں. ہمارا کوشچن کرنے کا اور اس کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں وہ سمجھ سکیں کہ یہ جو گھر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں اور جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، وہ تمام چیزیں اگر آپ اپنی ڈائٹ میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو آپ ایسے ڈیزیزز میں ایک سپورٹ حاصل کر سکتے ہیں، ایک ہیلپ حاصل کر سکتے ہیں. تو میں اسی سے کنٹینیو کرتا ہوں جی آپ ہی کی بات کو. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے مرض. دیکھیے جب تک وہ مسئلہ ہے، جب تک جو بتا رہا ہوں ٹوٹکے یا چیزیں بتا رہا ہوں فائدے میں. دیکھیے جب وہ مرض بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کسی معالج کی ضرورت ہے. جب تک وہ ایک مرض کی شدت اختیار نہیں کر لیتا، جب تک آپ ان چیزوں کو استعمال کرتے رہیں گے، تو دیکھیے یہ سب چیزیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ کام کریں گی. اور دوسرا، آپ کے مرض کو روکنے میں کردار ادا کریں گی. مرض ختم کرنے میں یہ کوئی چیز بھی کرامت نہیں رہے گی. یہ جو میں تمام بتا چیزیں رہا ہوں ہیلدی لائف اسٹائل کا حصہ ہو سکتی ہیں. دیکھیے جو سب چیزیں ہیں، یہ سب وہ بتا رہا ہوں جن سب چیزوں کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. وہ سب چیزیں ہیں جو آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے ہیں، جو آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے ہیں، آپ کو ذہنی اور اعصابی طور پر اسٹرانگ کرنے کے لیے ہیں، اور مرضوں سے بچنے کے لیے. بالکل، مرض سے بچنا ایک الگ چیز ہے اور مرض کا علاج الگ چیز ہے. بالکل، بہت اچھے طریقے سے حکیم صاحب نے دونوں کی ڈفرینس کو بتایا ہے، اور ڈفرینسیشن بہت امپورٹنٹ تھی یہاں پر. تھینک یو. آپ جو نسخہ بتا رہے تھے وہ بھی ضرور بتائیں. تو سب سے پہلے اس میں لیا جائے گا سرکہ، جو تقریباً 100 گرام لیا جائے گا. 10 گرام اس میں لیا جائے گا کلونجی. 10 گرام لیا جائے گا اس میں لہسن. 10 گرام لیا جائے گا اس میں ادرک. 10 گرام لیا جائے گا دار چینی. اور ان سب چیزوں کو آپ دھوپ میں رکھ دیجئے کم از کم 3 دن کے لیے. 3 دن کے بعد اس پانی کو چھان لیجئے، اور چھاننے کے بعد کوئی بھی جو پانی پیتے ہیں کنکنا گرم پانی، اس کے اندر 1 ٹیبل اسپون یہ پانی ڈال کر یا یہ شربت ڈال کے پئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کینسر سیلز جو باڈی میں ایکٹیو ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے ڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے. جو بیسکلی طور پر باڈی میں انفیکشنز ہو رہے ہیں، جو کینسر نام ہے یہ انفیکشن کا ہے، یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ ڈیزیز نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کیڑے ہوتے ہیں، کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو باڈی میں پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، جو ہمارے مسلز کے اندر ہوتے ہیں. جو ہماری جو نارمل سیلز ہوتے ہیں وہ کینسر نہیں ہوتے، بلکہ جو ایب نارمل گروتھ ہوتی ہے سیلز کی، بیسکلی وہ کینسرز ہوتے ہیں. بالکل. تو ان سینس دیکھا جائے تو اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے کینسر سیلز جو باڈی میں ری ایکٹیو ہونے کے چانسز ہیں وہ سب ڈی ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. تو وہ ایسے ہی ایک بات یاد آئی مجھے، جیسے کہا جاتا ہے شہد اللہ کے حکم سے قرآن مجید کے اعتبار سے فرقان مجید میں اس کا ذکر ہے، اور یہ پیٹ کے بہت سارے امراض کا شافی علاج ہے. جیسے ایک حدیث یاد آ گئی مجھے، رسول اللہ کے پاس ایک بندہ آیا،
اس کو کئی عرصے سے موشنز اسال ہو رہا تھا اور کسی بھی ذریعے سے اس کے وہ موشن صحیح نہیں ہو رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی اس کو شہد پلا. اس کو شہد پلایا گیا. جب پہلی بار اس کو پلایا گیا تو اس کے موشن میں اضافہ ہو گیا. وہ ڈر گیا. پھر رسول کے کیا بھائی کیا کروں میں؟ تو دوسری بار رسول نے کہا پھر اس کو شہد پلاؤ. دوسری بار پلایا تو بھائی اس شہد کے پینے سے اس کے موشن میں اور اضافہ ہو گیا. تیسری بار آ گئے کہ بھائی رسول وسلم ایسا ہو رہا ہے کیا کریں؟ پھر شہد پلاؤ. اب دیکھیں جی اللہ کے رسول نے کہا ہے, نبی نے جب ایک چیز کہہ دی تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹال سکیں. بالکل. تیسری بار بھی اس کو پلایا گیا. تیسری بار پلایا گیا, تیسری بار بھی اس کے موشنز میں اضافہ ہی ہوتا گیا. چوتھی بار وہ آئے وسلم بھائی اب تو وہ بالکل ہی مرنے والا ہو گیا ہے, موشن کرے کہ وہ تو آدھا مرنے والا, پھر شہد پلاؤ. جب چوتھی بار کہا تو اس بندے کے ذہن میں تھوڑے سے کچھ اختلافات تو آئے, لیکن نبی کی بات کیسے ٹالتا ہو, تو اس نے پھر ان کو شہد پلایا. پھر وہ آیا اس رسول کے پاس اور کہا کہ اللہ کے حکم سے اب وہ بندہ بالکل فٹ فاٹ ہو گیا. کہ بھائی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں شہد کی عادت نہیں ہے. اس بندے کو کہ معدے کو اس کی عادت نہیں تھی, جس کی وجہ سے وہ اس کو قبول نہیں کر پایا. جب آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کیا تو اس کی آنتوں میں, اس کے پیٹ میں جو گندگیاں تھیں وہ سب اخراج ہونا شروع ہو گئیں. اور جب اس کے معدے نے اس کو قبول کیا تو آن دا اسپاٹ اللہ کے حکم سے اس کی انتڑیوں میں جو نمی ختم ہو گئی, تو اس کی وجہ سے اس کے پیٹ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو گیا. تو ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اصل میں ہماری زندگی ہے یہ اب گھوم رہی ہے آج کل ایلوپیتھک کے ارد گرد. تو اس کی وجہ سے ہم نیچرل چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اور دیکھیں نارملی طور پر دیکھیں میں تو بہت خراب کر دیتا ہوں پھر بھی. تو اینڈ یہ ہوا کہ بھائی دیکھیے جو حکمت ہے اس میں ہر چیز کا علاج ہے گریجولی, لیکن ایلوپیتھک میں اگر بندہ پھنس جائے تو زندگی جو ہے نا وہ زندگی اس کو دوا کھانی ہے. جیسے ہم ایک علاج کرتے ہیں وہ راشے کا ہے جس کو پارکنسن کہا جا سکتا ہے. تو پارکنسن کے اندر اگر کسی کو بھی یہ علاج مرض ہو جائے تو اس کا کوئی بھی حتمی علاج موجود نہیں ہے. صرف اور صرف وہ دوائیاں دی جاتی ہیں جو دماغ کو سکون دے سکیں, کیونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے. جب تک آپ وہ دوائیاں کھاتے رہتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ بہتر رہتا ہے. جہاں دوا چھوڑے وہیں مسئلہ دوبارہ, مطلب انسن دیکھا جائے تو جس کو یہ مسئلہ ہو گیا پوچھنے کی دوا کھانی, لیکن اللہ کے حکم سے حکمت میں پارکنسن کا شافی علاج موجود ہے. پارکنسن جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے, دماغ کی کچھ نسیں خشک ہو جاتی ہیں جو نارملی طور پر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈپریشن کے عادی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ دماغ فکشن سے کام ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس کے لیے بھی یہ بہت سارے علاجات ہیں. علاج پہ بھی بات کریں گے کیونکہ وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا, تو بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے اور اس پر بھی دوبارہ بات کریں گے. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مصطفیٰ صاحب. جس طرح سے آپ ڈسکس کر رہے تھے پارکنسنس کے حوالے سے, تو میں چاہوں گی کنٹینیو کریں. تو جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے پارکنسن ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے تو وہ 3 باتوں کا خیال رکھیں. سب سے پہلا, زیادہ غصہ اوائڈ کیا جائے. دوسرا, باڈی میں کبھی بھی پانی کی کمی نہ ہونے دیں. تیسرا, وقت کے اوپر سوئیں, وقت کے اوپر اٹھیں. اور جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہو گیا ہے تو اس کے لیے میں ایک اور بتا دیتا ہوں آپ کو فرسٹ ایڈ, تاکہ اللہ نہ کرے کچھ سمٹمز, مطلب ہاتھوں میں شبنگ شروع ہوتی ہے, کچھ کپکپاہٹ شروع ہوتی ہے, تو یہ ایک علامت ہے کہ بھائی یہ مسئلہ آپ کو ہونے والا ہے. تو سیویئر تمہیں تو علاج ہی ہوگا, لیکن اس کے لیے آپ منگا لیجئے دیسی بادام. دیکھیں ایک 2 قسم کے بہت بادام آتے ہیں, ایک امریکن اور ایک دیسی. دیسی سستے ہیں, امریکن مہنگے ہیں. دیسی میں آئل بہت زیادہ ہے اور جو امریکن ہے اس میں آئل کم ہوتا ہے. دیسی جو بادام ہے یہ بیسکلی طور پر دماغ کے لیے ہے, جو امریکن بادام ہے یہ کمزوری کے لیے ہے. بیسکلی طور پر جو دیسی بادام ہیں یہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں, جو امریکن بادام ہیں یہ پراپرلی طور پر فضلات کے ساتھ اخراج ہوتے ہیں, یا پراپرلی طور پر دیکھا جائے تو یہ امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے چاہتے.
تو آپ نے منگا لینا ہے سب سے پہلے تو دیسی بادام، دوسرا منگا لینا ہے آپ نے زعفران، تیسرا منگا لینا ہے آپ نے الائچی خرد، اور چوتھا منگا لینا ہے الائچی کلاں۔ یہ چاروں چیزیں لے لیے جائیں ہم وزن 25-25 گرام، اور ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر کر 1 ٹیبل اسپون صبح نہار منہ اور 1 ٹیبل اسپون شام کو عصر کے بعد لیا جائے بکری یا گائے کے دودھ کے ساتھ۔ اب ایک بات اور یاد آ گئی اسی میں، لیکن ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے بھینس کا دودھ، جو طبی اعتبار سے جس کا میڈیکل سائنس میں یا حکمت میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بس ہمارے انڈیا اور پاکستان میں استعمال ہوتا ہے بھینس کا دودھ، جس کا کوئی کسی بھی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں جو۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی امراض ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلا، ہم نے نیچر کو چھوڑ دیا ہے، آرٹیفیشل چیزوں کو ہم نے اس پہ بھی بات کریں گے، اپنا لیا ہے۔ ہاں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ آپ جو اس کا وہ بتا رہے تھے نا نسخہ، وہ بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیلتھ 25 گرام میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں۔ سب سے پہلے اس میں لیا جائے گا زعفران، دوسرا الائچی خرد، الائچی کلاں اور دیسی بادام۔ ان سب چیزوں کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون صبح نہار منہ، 1 ٹیبل اسپون شام کو عصر کے بعد بکری کے دودھ کے ساتھ یا گائے کے دودھ کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مرض سے بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو کمزوریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کی بہت بہتر ہو جائیں گی صبح انشاءاللہ۔ اوکے، اچھا، جس طرح سے ہم نے کوشچن کیا تھا کہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے یعنی دل کی صحت کے لیے اور بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے، کیونکہ مینٹین کرنے کے لیے ہمیں پراپر مینٹیننس والی میڈیسنس جو لوگ بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی لے رہے ہوتے ہیں مینیج کرنے کے لیے، تو ان کی ہیلپ کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ان 2 چیزوں سے اس پہ بات کرنا چاہوں گی۔ کہ پہلے بات کرتے ہیں بھائی، یہ بلڈ پریشر ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے، بلڈ پریشر کا تعلق بھی کمزوری سے ہے، ٹینشن سے ہے، ڈپریشن سے ہے۔ اب یہ دیکھیے جی، جب یہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ کولیسٹرول میں، دل کے امراض میں مسئلہ کنورٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلے مسائل ہوتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم جو ہے نا وہ ایک حقیقت کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں کچھ لوگوں نے یہ کانسیپٹ ڈال دیا ہے کہ گھی ہر مسئلے کی وجہ ہے اور تیل ہر مسئلے کا علاج ہے، لیکن حقیقت الٹی ہے۔ گھی ہر مسئلے کا علاج ہے اور تیل ہر مسئلے کی وجہ ہے، کیونکہ تیل بنتا ہے، گھی نکلتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ جائیں کسی بھی گاؤں دیہات میں تو وہاں پر آپ کو امراض بہت کم نظر آ پائیں گے۔ شہر میں آپ آتے ہیں تو امراض کی آپ کو دکان نظر آ چکی ہوتی ہے۔ آپ کسی گاؤں میں جائیں تو وہ شاد و نادر کسی ایک بندے کو آپ سنیں گے بھائی اس کو مسئلہ ہے ہارٹ کا، مسئلہ ہے کولیسٹرول کا، مسئلہ ہے دل کا، دماغ کا۔ اور وہی سب سے زیادہ گھی، دودھ، دہی وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ایشو کیا ہے؟ دیکھیے جی، ان کو پتہ ہے کہ یہ صحت ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈل گئی ہیں کہ بھائی وہ ان سب کو چھوڑ کر ان سب چیزوں پہ آ جاؤ جو بنتی ہوں تیل سے۔ یہ تیل کبھی بھی جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہ تو اندر جا کے آپ کے دل کو، دل کی شریانوں کو، جسم کی نسوں کو، رگوں کو، دماغ کو اندر سے خشک کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے جن لوگوں کو بھائی اللہ نہ کرے دل کا یا مسئلہ اور بلڈ پریشر کا، تو بھائی وہ تیل کو چھوڑ کر گھی کے اوپر آ جائیں۔ گھی یہ مان لیتے ہیں بھائی تھوڑا مہنگا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو امراض آپ اپنی صحت کو دیکھنا ہے کہ بھائی آپ گھی پہ آ جائیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دوسرا، جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کرے یہ پرابلم ہو گیا ہے، تو قرآن میں حدیث میں ایک ذکر ہے، اس کا نام ہے ارجن کی چھال۔ اوکے، ارجن کی چھال ایک جڑی بوٹی ہے۔ دوسرا ایک اور جڑی بوٹی ہے، اس کا نام ہے اسرول۔ اوکے، یہ ان دونوں چیزوں کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آدھا چمچہ لے کر اس کو پکائیں 1.5 کپ پانی میں۔ 1.5 کپ کا 1 کپ ہو جائے تو دن میں 2 یا 3 مرتبہ اس کا کعوہ پیئیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ خون کی نسوں کو جو اندر سے بلاک ہو رہی ہیں ان کو کھولنا شروع کر دے گا۔ اوکے، دوسرا، جو بلڈ پریشر آپ کا دماغ پہ خون کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی چل رہا ہے اس کو۔ تیسرا، جو اندرونی طور پر پلپٹیشن کے ویکنس ہونے کی وجہ سے، ہارٹ بیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے ہاتھ پاؤں میں ایک عجیب سا سنسناہٹ جیسا امپیکٹ آتا ہے، گھبراہٹ جیسا امپیکٹ آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ یہ نسوں کو کھولے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بلڈ پریشر سے، دل کے امراض سے آپ بچے رہیں گے۔
اور دوسرا ہم نے سنا اور آج کل بڑا کامن چل رہا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلا شہد، سرکہ، لہسن، ادرک، یہ 4 چیزوں کا ایک پیسٹ بنا لیجیے اور گھر میں جو ہے وہ اس کو بنا لیجیے. سب چیزیں ہم وزن لے لیجیے. بس اس میں یہ ہے کہ اس کو پکانا نہیں ہے. مطلب 100 گرام زیتون 100 گرام لے لیں سرکہ، 100 گرام لے لیں کیا کہتے ہیں اس کو، لہسن کا پیسٹ، 100 گرام لے لیں ادرک کا پیسٹ اور 100 گرام لے لیں سرکہ. بس سب چیزوں کو آپس میں ملائیں اور 1 ٹیبل اسپون صبح نہار منہ اور 1 ٹیبل اسپون شام کو پئیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ حتمی علاج ہے کولیسٹرول کا. اور دیکھیں جو کولیسٹرول ہے یہ بھی نئے زمانے کا مرض ہے، مطلب یہ بھی کوئی پرانا مرض نہیں ہے. دیکھیں اب جتنے بھی مرض ہیں نا یہ سب اب دیکھیں نا لائف اسٹائل کی چینجز کی وجہ سے ہے. دوسری بات دیکھیں جتنے بھی یہ مرض پیدا ہو رہے ہیں یہ ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کھانا دیکھیں پہلے سوال آپ سے یہ بتائیں سر، اگر آپ کو کھانا دیا، اگر آپ ایک کیلا دیا جائے اور وہ کیلا گلا ہوا ہو پکا ہوا، تو آپ یہ بتائیں آپ کون سے کیلا کھائیں گی، گلا ہوا یا پکا ہوا؟ پکا ہوا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں کھانا جو ہم کھاتے ہیں وہ پکا ہوا نہیں، وہ گلا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے گھروں میں لوہے کے برتن، اسٹین لیس اسٹیل اور کیا ہے وہ کوکر کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں کوکر میں کھانا پکتا نہیں ہے، گلتا ہے. اگر آپ پکائیں گے اس کھانے کو کسی مٹی کے برتن میں تو وہ کھانا پکے گا آپ کا 1.5 سے 2 گھنٹے میں، اور وہی کھانا پکاتے ہیں آپ کوکر میں، بن جائے گا 15-20 منٹ کے اندر. تو وہ کھانا بستی طور پہ ہم کھانا پکا نہیں رہے، ہم کھانے کو جلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم جو بھی گوشت کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، وہ گلی ہوئی کھا رہے ہیں. جب گلی ہوئی کھا رہے ہیں تو اپنی حفاظت کھو دیتی ہے، اس سے پیٹ میں جا کر مسئلے میں بن جائے. دوسری بات یہ کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے کھیوڑا نمک کو، ہم استعمال کر رہے ہیں آیوڈین ملا نمک جی، جس میں کیمیکلز ہیں. یہ کیمیکل جب آپ لیں گے تو اوبویسلی بات ہے بھائی وہ آپ کا خون کو خراب کرے گا، جلد کو خراب کرے گا، دماغ کو خراب کرے گا. تو اس کی وجہ سے بہت اثر ڈالتی ہے. اس کی وجہ سے بھائی جو بھی ہیں وہ گھر میں کھیوڑا سے استعمال. تیسری بات یہ کہ ہمارے ہاں جو گھروں میں آٹا آتا ہے اس میں وہ آٹا آتا ہے جو کمپنی سے آتا ہے، اس کے اندر گیہوں یہ سب سے نکال کر ہمیں وہ صرف اور صرف ان کو چھڑک دے دیتے ہیں. مطلب آپ سمجھ لیجیے کہ اگر آپ گئے کسی گاؤں دیہات میں تو وہاں ملے گی آپ کو وہ روٹی جو براؤنش کلر میں، اور یہاں آپ کھاتے ہیں وائٹ روٹی، بالکل وائٹ، اس میں سب کچھ سب نکالا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف ہم اس کا پھوک یا گدا کھا رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ تلبینہ اللہ کی ایسی نعمت ہے جو دماغ کے سارے امراض کا حتمی علاج ہے، کمزوری کا حتمی علاج ہے، ٹینشن، ڈپریشن، افسردگی، سب تھکاوٹ کا حتمی علاج ہے، جسم کے دردوں کا حتمی علاج ہے. لیکن ہمارے ہاں گھروں میں استعمال کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کریکرز اوٹ میل. نام سنا آپ نے؟ جی، اوٹ میل آتا ہے کریکرز والوں کا، میں نام لے لیا معذرت کے ساتھ. دیکھیں اصل میں اس میں ہوتے ہیں کچھ بیج. دیکھیں وہ پکائیں آپ، وہ پکے گا 2 منٹ میں، اور اگر آپ لے کر آتے ہیں کسی دکان دلیا تو وہ پکے گا کم از کم 15-20 منٹ. مسئلہ کیا ہے کہ اس دلیے کے اندر چھلکا بھی ہے، اس کا گوار بھی ہے، اس کا بیج بھی ہے. اور ہمیں کیا ہے، ہم اپنا سارا کا سارا گندم لے کے وہاں بھیج دیتے ہیں، وہ خود نکال کچا ہمیں دے دیتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کسی کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے تلبینہ کا فائدہ نہیں ہو رہا. تو تلبینہ جو بنتا ہے اس میں صرف 4-5 چیزیں. سب سے پہلا سب سے جو بہترین دلیا ہے اس میں آپ گندم لے جائیں، گندم کو تھوڑا سا ابال لیں، اس میں 2-3 کھجور ڈال دیں. جب وہ پکنے شروع ہو جائیں تو پھر اس کے اندر بادام، پستہ اور اخروٹ گرائنڈ کریں. جب وہ پک جائے تو اس کے اوپر اس کی گارنشنگ کر دیں اور یہ صبح ناشتے میں کھائیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ایسی خوراک ہے کہ آپ کو سارا دن کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوگی، سارا دن آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اور جسم کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوگی. بہت آپ کے بہت اچھی بات ہے، دماغ آپ کا ہمیشہ ایکٹیو رہے گا. اوکے، اچھا بات کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو روزوں کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیٹاکس کے لیے روزے کا طریقہ تو بہت ہی اچھا ہے، جو کہ اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس بھی اس چیز کو بہت اچھے سے مان رہی ہے کہ کینسر کے سیلز کو بھی ڈیٹاکس کرنے میں یہ روزے کا بہت بڑا اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. سو اس کے علاوہ بھی کیا ہمیں کوئی طریقہ بتایا ہے ڈیٹاکس کے لیے؟ دیکھیے اگر لائف اسٹائل کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق صبح کا ناشتہ کیا جائے
بادشاہوں کی طرح, دوپہر کا کھانا کھایا جائے وزراء کی طرح, رات کا کھانا کھایا جائے فقراء کی طرح. تو یہاں بھی ہم نے نیچر کو بدل دیا ہے. صبح کا ناشتہ نہ کرتے بھی ہونے کے ہیں, برابر. دوپہر میں اسنیکس کھاتے ہیں, اور رات میں منڈ کے کھاتے ہیں. تو جو وقت ہے فقراء والا, اس وقت کھا رہے ہیں کھانا بادشاہوں والا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے باڈی میں کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں رمضان کے روزوں کی. دیکھیے ایک چائنیز سائنٹسٹ نے ایک ریسرچ کری تھی, اور اس ریسرچ کے اوپر اس کو ایک نوبل پرائز ملا. اس نے کوئی دوا نہیں بتائی, اس نے صرف ایک بتایا پریکاشنز کہ بھائی یہ کر لو تو آپ کینسر سے بچے رہیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر بندہ سال میں صرف کچھ گھنٹے, مطلب 200 سے 250 گھنٹے تک بھوکا رہتا پورے سال میں, تو کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا. اور یہی سارے معاملات مسلمانوں پہ لاگو ہوتے ہیں کہ ہمارے جو ایک مہینہ ہے تو یہ آلموسٹ 200 گھنٹے بنتا ہے. اگر ہم اس کو فالو کر لیتے ہیں تو کبھی بھی کینسر نہیں ہوگا. دوسری بات یہ, رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, صبح ناشتے میں کبھی بھی انہوں نے پراٹھوں کا استعمال نہیں کیا. صبح ناشتے میں انہوں نے ہلکی غذاؤں کا استعمال کیا, جیسے روٹی ہو گیا, ساتھ میں جو بھی سالن ہو گیا. اور نارملی طور پر ایک بہترین ڈائٹ ہے وہ ہے روٹی کو چور کر کھانا. مطلب ہم تو کیا کھاتے ہیں نا, رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ایک پیالے میں سالن لیا تو اس میں روٹی ڈپ کر کے ڈال دی, جب وہ بھیگ گئی تو اس کو کھا جاتا تھا. تو میں اس کا نام بھول گیا, اس کی بھی ایک ڈش کا ایک نام ہے. تو صبح ناشتے میں یا سحری میں اسی طریقے سے روٹی کے ساتھ دودھ کا استعمال کیا جائے. دوسرا دہی کا استعمال کیا جائے. تیسرا چھوٹی الائچی کا استعمال کیا جائے. اور صبح سحری میں بھی پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے. دیکھیے ہمارے دیکھیے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, تو وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ بھائی اگر ایک بندے کی خوراک ہے 2 روٹی تو 1.5 کھاؤ, 2 نہ کھاؤ, تاکہ جو 1.5 آپ جگہ چھوڑیں گے تو وہ آدھی روٹی کی جگہ جو ہے وہ اندرونی طور پر جا کر آپ کو تھوڑا دن تقویت دیتی رہے گی. اگر پیٹ بھر جائے گا آپ کا تو پھر کیسے آپ کا اسٹمک کام کر پائے گا. تو جو آدھا پیٹ کم رہے گا تو وہی سارا دن آپ کو توانا رکھے گا. تو صبح سحری میں سب سے بہترین کام یہ ہوگا کہ کسی بھی سالن کے ساتھ اس میں کوشش کریں کہ بوٹی کا استعمال کم سے کم کریں. شوربے والا سالن زیادہ سے زیادہ کھائی جائے, یا پھر دودھ میں ہی روٹی کو ڈپ کر کے کھائیں. اور تیسرا آخر میں پانی کا استعمال کبھی نہ کیا کریں. دیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا, پہلے پانی پینا جو دوا ہے, بیچ میں غذا ہے, اور آخر وبا ہے. تو کوشش کی جائے کہ سحری کرنے کے بعد دہی کا استعمال کر لیں, لیکن پانی کا انٹیک اگر کرنا بھی ہے تو کم سے کم آدھے پونے گھنٹے کے بعد کریں گے, تو وہ سارا دن اللہ کے حکم سے آپ ایکٹیو رہ پائیں گے. اچھا, ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر, اگر ان کی روٹین, کھانے کی روٹین پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چیز 2 چیزیں بہت بیسک پائی جاتی ہیں, جس میں ہیں کھجور اور ایک سرکہ. روزانہ وہ روٹی یا چاول انٹیک نہیں کرتے تھے, لیکن ان چیزوں کو بہت فوکس کرتے تھے. تو کیا ڈیٹاکس, ہماری باڈی کی ڈیٹاکس میں ان دونوں کا بھی امپورٹنٹ رول ہے؟ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں صبح اٹھو, ونیگر ڈالو پانی میں اور وہ نیم گرم پانی وہ پی لو, تو اس سے باڈی ڈیٹاکس ہو جائے گی. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, اور صحیح طریقہ کیا ہے یہ بھی بتائیے گا. پہلے تو میں ایک بات آپ کو کلیئر کروں گا. ابھی آپ نے بات کی چاول کی. دیکھیں چاولوں کا ذکر کسی حدیث میں نہ قرآن کہیں بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تھے ہی نہیں. چاول تو ابھی ہمارے یہ 200-300 سال پرانی غذا ہے, تو چاول تو نے کبھی کھائے نہیں, پتہ ہی نہیں کہ چاول ہوتے کیا ہیں. تو اس لیے بھائی چاول تو کھانے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ بھائی چاولوں میں تو اسٹارچ ہے, یہ تو بہت سارے امراض کی وجہ ہے, یہ تو آپ کے خون کو گندا کرے گا, یہ تو آپ کے پیٹ کو پھلائے گا, یہ تو آپ کی باڈی کو جو ہے وہ ویٹ کو بڑھائے گا. تو چاولوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے, یہ بات واضح. اچھا, دوسری بات یہ دیکھیں جو کھجور ہے, کھجور اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جس میں کیلشیم بھی ہے, آئرن بھی ہے, پروٹین بھی ہے, وائٹامنز بھی ہے. سرکے میں اللہ کے حکم سے, میں نے بھی شروع میں کہا تھا کہ سرکہ ایک ایسی نعمت ہے جس میں جگر کے, معدے کے, خون کے, نسوں کے, دماغ کے سارے آرگنز کا یہ حتمی علاج ہے.
تو سب سے بہترین کام یہ ہو گیا. لیکن ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے آج کل وائٹ وینیگر جو زہر ہے, سینتھیٹک سرکہ ہے. تو سرکہ کسی بھی صورت میں لیں گے اللہ کے حکم سے وہ فائدہ مند ہے. اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ بھائی رات کو تھوڑا سا سرکہ لیا جائے, اس میں 3 انجیریں اور 3 کھجور بھگو دیے جائیں, اور صبح میں اٹھ کر آپ دیکھیں گے کہ یہ کھجور اور انجیر بھیگ چکی ہوگی. تو جو اضافی سرکہ ہے وہ پینا نہیں ہے آپ نے, صرف اور صرف یہ کھجور اور انجیر کھانا ہے. باقی سرکہ جو ہے اس کو رکھ لیجئے آپ سلاد کے طور پر, مطلب جب بھی کھانا کھائیں تو پھر اس کے اندر اس کو ڈال کے کھائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند رہے گا. اگر بات کی جائے ڈیٹاکس واٹر کی تو ڈیٹاکس واٹر میں کچھ چیزیں ہیں. سب سے پہلا سرکہ, دوسرا اس میں لیمن, تیسرا اس میں کھیرا, چوتھا اس میں کریلا, پانچواں اس میں لہسن اور ادرک. دیکھیں ان سب چیزوں کو 1 گلاس پانی لیں, اس میں 2 ٹیبل اسپون سرکہ ڈال دیں, 1 اس میں لہسن کا جوا, 1 اس میں ادرک کا جوا, 1 اس میں کریلے کا ٹکڑا, 1 اس میں کھیرا اور 1 لیمن اس میں کچھ چھوڑ دیں. اس کو چھوڑ دیں 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے کے بعد اس پانی کو چھان کر یہ پانی پی لیجئے. تو یہ ایک ایسا ڈیٹاکس واٹر ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کہیں پر بھی کوئی گندگی پیدا ہو جاتی ہے یا پیاس شدت بہت زیادہ لگتی ہے یا مسام باڈی کے کھل جاتے ہیں یا پسینہ بہت زیادہ آتا ہے یا پانی کی کمی ہو جاتی ہے, تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ان سب چیزوں کو کور بھی کریں گی, کمیوں کو بھی پورا کریں گی. اب بس ایک بات میں اور کروں گا کہ زیتون کا ذکر قرآن مجید میں ہے, فرقان مجید میں ہے, اور زیتون کے تیل میں کھانا پکے گا تو کبھی بھی اس گھر میں بیماری نہیں آئے گی. زیتون کا تیل کا استعمال کرنے سے جن لوگوں کو بھی اللہ نہ کر ہیپاٹائٹس ہے یا جگر کا کوئی بھی افعال ہے, تو جس گھر میں کھانا پکتا ہے زیتون کے تیل میں, اس گھر میں کبھی بھی جگر کا کوئی امراض آتا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ زیتون اللہ کی ایسی نعمت ہے, اس کا تیل استعمال کرو, اس کا بیج استعمال کرو, پلپ, تو ہر چیز اس کی استعمال ہوتی ہے اور ہر چیز کے اللہ کے کوئی بینیفٹس ہیں. اوکے سو ناظرین, یہاں پر وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, ملیں گے بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ کی بات وینس کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مصطفیٰ انیس صاحب. سو ناظرین, پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. میں چاہوں گی کہ اپنے گیسٹ سے ایک میسج لے لیا جائے. سو کیا میسج ہوگا آپ کا؟ رمضان آنے والے ہیں, بلکہ رمضان آلموسٹ آ ہی گئے ہیں, تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے بہت زیادہ تلی ہوئی چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. دوسرا, جو کھا رہے ہیں کھائیں, صرف مرغی سے جتنا ہو سکے اوائڈ کریں. تیسرا, افطاری میں پیٹ بھر کر پانی کا استعمال کم سے کم کیا جائے. کوشش کی جائے کہ بھائی جو سنت کے مطابق روزہ ہے وہ کھجور سے کھولا جائے اور ساتھ میں کچھ چیزیں کھا لیں اور پھر نماز پڑھ کے آ کے پراپر طور پر اگر افطاری کریں گے تو ہمیں صحت مند رہیں گے. اگر اسی وقت بہت زیادہ پھوڑ لیں گے تو پھر نہ تراویح کے رہیں گے نہ نماز کے رہیں گے. تو اپنا خیال رکھیے, بس مرچ مسالوں سے اوائڈ کریں, لائٹ غذا کھائیے, جس میں سب سے بہترین جو ہے وہ آپ کا تلبینہ ہے, فروٹ چاٹ کا استعمال ہے, جوسز کا استعمال ہے. اور ایک بات اور وہ یہ کہ جتنے بھی شیک سے استعمال نہ کیا کریں. جو بھی آپ نے شیک پینا ہے وہ پانی میں پئیں, جیسے کھجور ہے, انجیر ہے, آپ کا یہ بادام ہے, تو ان سب چیزوں کو دودھ میں نہ بنائیں بلکہ پانی میں بنائیں. پانی میں بنائیں گے تو ان سب چیزوں کے آپ کو بینیفٹ ملیں گے جو آپ چاہتے ہیں. دودھ میں بنائیں گے تو وہ سب چیزیں آپ سنا ہوگا ایسڈ مل کے رکھنے کا رہتا ہے, تو سنا ہوگا نا ایسڈ مل کے, تو وہ سب چیزیں گپ ہو جائیں گی. دودھ میں بنائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا. پانی میں بنائیں گے تو ہر چیز کی آپ کو الگ الگ افادیت ملے گی. جیسے کھجور ہے دماغ کے لیے ہو گیا, انجیر آنتوں کے لیے ہو گیا, اس کے ساتھ وہ اسٹرابری ہو گیا خون کے لیے ہو گیا, کیوی ہے یہ جگر کے لیے ہو گیا. تو اس طریقے سے جس چیز کو لیں گے پانی میں تو اس کے سارے بینیفٹس ملیں گے. بس جزاک اللہ. سو ناظرین, یہ تھا ہمارا پروگرام. سب سے پہلے تو آپ کو تھینک یو سو مچ کہنا چاہوں گی, آپ نے بہت ڈیٹیل میں ساری چیزیں بہت ڈیٹیل میں بتائی ہیں, اور یقیناً ہمارے تمام دیکھنے والوں کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوں گی, اور رمضان کے حوالے سے بھی بہت ساری نالج ہم نے کوشش کی ہے دینے کی. سو
امید کرتی ہوں یہ پروگرام آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اس کو اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں اور اپنے احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ افادیت، اس کے فوائد مل سکیں اور وہ بھی بیماریوں سے بچ سکیں. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویک، کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے کسی اور ماہر کے ساتھ. اپنا تب تک بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا فیملی کا، اپنے اطراف کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سمیرا الطاف کو اجازت دیں. اللہ حافظ.